बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं इब्राहिम जमाली। इस प्रोग्राम आओ बात करें में हम हर हफ्ते किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ये मुख्तलिफ अंदाज में हमारी एक गुफ्तगू होती है और इसका लाजमी सी बात है कि इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं कि जिनका हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर कोई ना कोई उनका अमल दखल होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत एक अहम टॉपिक है और इस मौजू की इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा एक अहमियत बढ़ जाती है कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात एक मरतबा फिर कशीदगी की अपने जिसको कहना चाहिए एक पीक के ऊपर, एक बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर है और इसमें बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है और हिंदुस्तान का और जो एक रवैया बज़ाहिर महसूस होता है वो ख़ासा जारहाना है और कोई जंग की सी कैफियत, उसका जो माहौल है वो क्रिएट करने के हवाले से ख़ासी जो है वो जिसको कहना चाहिए कि पेशकदमी जो है वो की जा रही है। और इसके मुज़मिरात क्या होते हैं, इसके बहुत सारे जो दीगर पहलू हैं उसके हवाले से कुछ बातचीत करने के लिए और आपके अपने जो ख़यालात हैं इस हवाले से, क्योंकि आपकी एक अपनी लाइफ आपने देखी है, गुजारी है और आपने बहुत सारे इस तरीके के लम्हात यकीनन देखे होंगे। 1965 की जंग बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको याद होगी। इसी तरीके से 1971 में एक वॉर हुई और उस वक्त पाकिस्तान जो था वो दो टुकड़े हुआ, दो लख्त हुआ। तो और ये हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे इस तरीके के मराहिल आते रहे जब हमने देखा, ख़बरों के अंदर हमें नज़र आता रहा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जंगें होती रहीं एक मुल्क दूसरे मुल्क से। मगर ये क्या जंग ज़रूरी होती है? क्या इस जंग के बाद कोई हासिल वसूल होता है? क्या ये मसलों का हल होती है? क्या इससे कौमें और मुल्क तरक्की की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं? उनकी मुख्तलिफ़ हवालों से कोई डेवलपमेंट हो रही होती है या वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं? और जो मुल्क जिनको कहना चाहिए कि वो एक अपने इस तरीके के जारहाना अज़ाइम नहीं रखते बल्कि एक पीसफुल जिसको कहना चाहिए कि तरक्की के अमल के अंदर जारी और सारी होते हैं, जिसकी तरफ गामज़न होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से हमने बातचीत करनी है। कुछ जंग और अमन और उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उसमें हम ये चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि ये पहलू बहरहाल ये जो मौजू है ये मौजू बहुत अहम है इस लिहाज से कि इसका ना सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बल्कि हमारी आने वाली जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो आइंदा आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको हम किस तरीक़े का एक दर्ज दे रहे हैं, किस तरीक़े का एक फ़्यूचर फराहम करने के लिए जा रहे हैं, इसमें ये बहुत अहम है। इमाम साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो जंगें ये माज़ी करीब में होती रही हैं, अभी मॉडर्न जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं जी, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, जो माजी की बात है उसको भी देखते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से भी जो इसके असरात हैं उस पर बात करते हैं। चूँकि अभी रिसेंट हम स्पेशली बात कर रहे हैं ये इंडिया और पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी है उसके हवाले से, और उसमें ख़ुसूसी तौर पर इंडिया की तरफ से और उसकी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ज़ोर शोर और ख़ास तौर पे मीडिया तो बिल्कुल पता चलता है कि अजीब सी सूरत हाल का शिकार है। तो वो जंग पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि जी जंग होनी चाहिए, बल्कि वो पूरी जो है ना वो प्लानिंग बता रहे हैं अपनी फ़ौज को, मीडिया वाले, कि आप यहाँ से अटैक करें, ये करें, वो करें। एक अजीब सी कैफियत है और फिर बार बार वो लाहौर की बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जंग ज़रूरी है, अच्छा, मगर बॉर्डर पे नहीं। दोनों ममालिक को जो है वो अपने अपने मुल्कों के अंदर गुर्बत के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और इसी तरह जहालत के ख़िलाफ़ जंग की ज़रूरत है। मतलब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इंडिया के अंदर एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी कि जो इसके लिए जो है वो मतलब रफ़े हाजत के लिए भी उनके पास इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं
اور اس کے علاوہ غربت کے خط غربت سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ زندگی اس سے نیچے جو ہے وہ گزارے. جی اگلے دن وہ دیکھ رہا تھا میں ایک ڈاکومنٹری, تو اس ڈاکومنٹری میں جو مطلب ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن چینل کی ایک ڈاکومنٹری تھی یہیں برطانیہ کے ٹی وی چینل کی, انگلش کے اندر بنی ہوئی, تو اس میں جو انڈیا کے ایک علاقے کی کہ جس میں بچے جو ہیں وہ چوہوں کو مار مار کے وہ کھا رہے ہیں. مطلب اس میں یہ دکھایا کہ صورتحال جو ہے وہ اتنی وہ والے نہیں ہیں خط غربت سے گری ہوئی ہے کہ جس میں ایک عام آدمی جو ہے اس کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی میسر نہیں. بالکل اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں, اور چونکہ اس سے بڑا ایک مسئلہ کشمیریوں پہ بنتا ہے, صحیح, اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ایک پہلے کالر آج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز کو بند کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بات چیت ہو سکے گی آسانی کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہاں پہ پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں, بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا, آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک لیا کہ کیا جنگ ضروری ہے. جی کہ یہ بیسیکلی انسان کے حکمرانوں کے لیے وہ تو ضروری ہوگی, لیکن عالمی برادری آج تک آپ کا کسان معاملات ہیں, کوریا اور امریکہ اور یورپی ممالک اپنے معاملات طے کرنے کے لیے مذاکرات کی بیس پر جو اپنے مسائل حل کرتے ہیں. دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جنہیں 70 سال سے پاکستان کے ساتھ چاچی گریسی کا مسئلہ ہو, سرپیک کا مسئلہ ہو, لائن کنٹرول کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, آج تک مذاکرات کی میز پر بھارت نے حل نہیں کیے. کہ وہ بھارت کے حکمرانوں کی عادت ہے کہ وہ پاکستان مخالفت پروپگنڈا کرتا ہے اور جو ایشو ہے ان پر سیاست کرتا ہے. صحیح. تو آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید آپ سے رائے سے اتفاق کریں تو یہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک OIC جو اسلامی ملک ہیں, اگر یہ تھوڑی سی مہربانی کریں کہ بھارت کے علاوہ تیل کو ذرا بطور احتیاط استعمال کیا جائے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو یہ ہم پر آپ کو پابندیاں لگائیں گے, کیونکہ اس میں اسلامی ممالک کے جتنے لوگ ممبر ہیں اس کی بارش بہت تلخات ہے. تو اگر یہ طرف ہوتا ہے تو انڈیا پر پریشر بڑھ سکتا ہے کہ واقعی کہ میں کشمیر ایشو کو اس انداز میں وہ تسلیم نہیں کر رہے, کیونکہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں, ایک کشمیر کے 1,50,00,000 کا قوم کی بقا کا مسئلہ ہے. اور اس وقت جو بھارت نے یہ پوزیشن اختیار کری کہ بھارت کا انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ کشمیری کے مسئلے کو جاننے کے باوجود ایک ہندو اور مسلم ترانہ پیش کر رہا ہے. ہندو مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو نہ پاکستان کی دشمنی ہے نہ ہندوستان کی دشمنی ہے, وہ پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کا حال چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری کو ہماری ہیلپ کرتی ہے, تو اس میں یہ کہ OIC ہے اقوام میں چلتا ہے, اس کی ذمہ داری کہ وہ انسان اور پاکستان کو 6 ماہ کا ٹائم ٹیبل دے. اچھا 6 منتھ کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اور نہیں کرتے ہیں تو پھر کشمیر کی 15/47 کی جو پوزیشن ہے وہ بحال کرنے کا اعلان کرے. اچھا مجھے آپ کی باتوں سے ساتھ یہ بھی اندازہ ایک ہو رہا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا خود بھی تعلق کشمیر سے محسوس ہوتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خاص طور پہ ایسے جب حالات بنتے ہیں تو وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے یا جو انڈیا کے اندر کام کرتے ہیں خصوصی طور پہ, ان کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا چلا جاتا؟ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہاں انسانی حقوق کی بات ہوئی ہے, وہاں یہ بھی کہنا چاہیے تھی کہ یورپی پارلیمنٹ بھارت کو ایک روڈ میپ دی, اس پر اقتصادی معاشی پابندیاں عائد کی جائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے افغانستان کے مسئلے پر آج امریکہ پھنسا ہوا پاکستان کی محنت سماجی کر رہا ہے کہ جناب اللہ میری طاقت کے زمانے سے تاکہ میں اپنی فوجیں وہاں سے نکالوں. صحیح, چلیے بالکل ٹھیک ہے, آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ. اور اچھا جو بات آپ نے کہی ہے نا, اچھا اس وقت صورتحال بالخصوص کشمیر کی جو وادی کشمیر ہے اس کی صورتحال تو انتہائی گرم ہے, اور بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ مطلب اپنے مشکل ترین جو حالات ہیں, مشکل ترین جو وقت ہے اس سے وہ گزر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے, جس طریقے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بہت زیادہ وہ تصاویر وہ ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کیا گیا ہے, جموں میں گاڑیوں کو بے تحاشا جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاں کشمیری اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کچھ اور ہے, وہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کشمیری ریسٹورنٹ کے حوالے سے, مختلف دکانوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا یہ جو انتہا پسندی ہے, جو شدت کی ایک جو لہر ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر
جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے جی. تو یہ مطلب اس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ بحیثیت ایک مجموعی ایک اوور آل؟ ایک وقت ایسا تھا کہ جب پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت کوئی شدت پسند ہوتے ہیں جی. مگر اس پاکستان نے تو بڑے بڑے اب یہ سارے یہ جو مشکل وقت تھا یہ جھیل لیا جی. اور ہمیں اس طریقے کے مظاہرے تو عوام کے اندر پبلک کے اندر نہیں نظر آئے. کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا جو جس طریقے سے یہ تو اس کو پاکستان کی عوام نے اس کو سراہا اپریشیٹ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ایک مطلب 2 قدم جو ہے وہ آگے بڑھیں کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے. صحیح ہے. شاید الیکشن کا بھی کچھ ایک اثر ہے. ہاں الیکشن کا بالکل ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ پروگرام ریگولر دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ ہر پروگرام آپ کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور آج تو اسپیشل کشمیر کی اور جنگ کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے. اس لحاظ سے میں تو ایک کشمیری ہوں اور آزاد کشمیر میں تقریباً بارڈر کے قریب ہی رہتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے آرم پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے بجائے کہ وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے. اگر یہی جو بڑے بڑے جو ملک ہیں وہی ان کو عام اسلحہ مہیا کرتے ہیں اور پاکستان بھی اسلحہ لیتا ہے اور انڈیا بھی لیتا ہے بلکہ انڈیا ہم سے بہت زیادہ لیتا ہے. تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی آبادی ہے جو 1 ارب سے جو زیادہ آبادی ہے. ہماری تو تقریباً 20 کروڑ سب پوری آبادی ہے پاکستان کی لیکن انڈیا کی 1 ارب جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے بالکل نیچے ہے. تو ان کو کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے. تو وہ انڈیا وہ اپنے لوگوں پہ فلاح و بہبود پہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے جو یہ مودی سرکار ہے جو اس نے یہ پنجاب میں جو مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا وہ آج جو ہے وہ اپنے آئندہ الیکشن کو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھر اپنی فوج کو مروا رہا ہے اور مظلوم کشمیریوں کو ہے جو وہ بھی ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کشمیری ایسے جذبات بہت ہم نے جو یہ مشکلات سہ لی ہیں بہت زیادہ لیکن اب وقت آ گیا ہے انشاءاللہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی ساتھ دے رہی ہے بہت اچھے طریقے سے. سفارتی محاذ پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بھارتی میڈیا نے کس طرح یہ جو ہمارے سلمان شہزادہ بھائی گئے ہوئے تھے انڈیا میں ان سے اور ان کے فارن منسٹر سے اتنی کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ساتھ دیں لیکن انہوں نے منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم کشمیر کا حل چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. چلیں بالکل ٹھیک ہے آپ شامل ہوئے آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا اور یقیناً آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے اور پاکستان کے زیر انتظام جو آزاد کشمیر ہے اس سے آپ کا تعلق رہا ہے. اچھا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ تو خیر ایک جو واقعہ ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں سب سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے شدت کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ اس کے اندر کیا گیا ہے. 40 سے زیادہ ان کے جو فوجی ہیں وہ اس اٹیک کے اندر ہندوستان کے فوجی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اچھا ایک بات جو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہی ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر میرا اپنا خیال یہ کہ سب سے اہم ایک بات جو کہی گئی ہے وہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس کے لیے بلکہ ہندوستان کے اپنے لیے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا نوجوان اپنی زندگی اور موت سے بے خوف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے آزاد ہو گیا ہے اب اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی ہے یا وہ موت کا شکار ہو رہا ہے. اچھا یہ تقریباً اسی بات کا اظہار جو ہے وہ اگلے دن یہ جو لیفٹیننٹ ان کے جنرل ہیں ہندوستان کی آرمی کے اس نے بھی یہی بات کہی ہے. مطلب ایک طرف تو سفارتی محاذ پر جو ہندوستان کی طرف سے موقف آیا کہ جی پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں ISI کا پاکستان کی آرمی کا جو ہے وہ مختلف حوالے سے تذکرہ کیا گیا مگر دوسری طرف وہ ہندوستان کی آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کشمیری مائیں اپنے بچوں کو ہتھیار پھینکنے کے لیے کہیں
ٹھیک ہے، آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کر رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہتھیار پھینکنے کے لیے کہیں. اس کی میننگ یہ ہوگی کہ ایک کانٹرڈکشن آپ کے اپنے جو بیانیہ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے. صحیح. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بات کہاں جا رہی ہے اور کس طرف آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جو پاکستانی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے، جس کا ہندوستان خود اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہا ہے. صحیح بات. جس کو کہنا چاہیے. صحیح. جی ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ جمال صاحب؟ جی جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ انڈیا کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. مسئلے کا حل ہے کہ یہ سیاست بیٹھ کے اس کو ٹیبل پہ حل کریں. یہ ان کے بندے مارنے یا اپنے بندے مروانے ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بند کرے، کشمیر پاکستان میں آئے گا، انڈیا کبھی نہیں مانے گا اس کو. صحیح. انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے، اس کے لیے ہی ہوگا، کام تو ہوگا. کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اور بندے مریں گے اور غربت ہوگی اور فوج میں یہ جتنے ہماری جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری فوجوں کی اقتدار میں ہوئی ہیں، جنگیں کی ساری. یہ جنگ سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. اچھا محمود صاحب، یہ ابھی جو آخری جو مذاکرات کسی سمت میں جو جا رہے تھے وہ مشرف صاحب کے دور کے اندر تھے نا، اور وہ جو جس حل کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اس میں تو پاکستان کا یہ نہیں تھا کہ وہ کشمیر کو پاکستان کی طرف وہ جو حل تھا، وہ جو بھی کوئی فارمولہ بن رہا تھا تو اس کے مطابق تو کشمیر بنے گا، پاکستان بھی نہیں بننے کے لیے جا رہا تھا. وہ تو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ٹائپ کی ایک جو سلوشن جو ہے وہ دینے کے لیے جا رہے تھے، مگر اس کو بھی بالآخر کوئی مطلب سنوائی نہیں ملی. اس حل کی طرف بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈیا تیار ہو گیا تھا، لیکن انڈیا جب ٹیبل میں بیٹھ کے نیچے گن بھی آپ کی جیب میں ہوگی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دونوں ملکوں کی فوجیں نکلے وہاں سے، کشمیر سے پاکستان کی فوج بھی نکلے، ان کی فوج بھی نکلے. اچھا دیکھیں یہی بات ہے نا، اصل میں ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو شاید اس کے اوپر اپنے اس کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے اوپر جو ہے وہ وڈرا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر ہندوستان اس کے باوجود کشمیر کو ایک خود مختار کشمیر بھی نہیں بننے دے گا، جو بات بظاہر نظر آ رہی ہے. یہ ان کو بنانا پڑے گا، خود مختار کشمیر بنانا پڑے گا، ریاست بنانی پڑے گی ان کو سیپریٹ. یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو ہماری فوج کی بی ٹیم ہے نا وہ نہیں بننے دے رہی. اچھا بی ٹیم ہے ہمارے مولوی. صحیح. یہ جو ہے نا یہ بغیر بوچھوں والے مولوی، داڑھی ہے اور بوچھے نہیں ہیں، یہ پاکستان کو، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں، یہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں. اچھا نہیں دیکھیں، انہوں نے مطلب مولویوں کا اس سے تو کوئی ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. یہ تو ہندوستان اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو انٹرنیشنل پوری ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں یہ پورا کا پورا جو ہے وہ گیم چلا گیا ہے، جس کے اندر کشمیر کی جو عوام ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ مشقت کے اندر پس رہی ہے، ایک ظلم کے اندر اس کا جو ہے وہ شکار ہے. مگر آپ بظاہر یہ حل نظر نہیں آتا کہ کوئی خود مختار ٹائپ کا کشمیر بھی جو ہے وہ اگر بن گیا تو وہ سسٹین کر پائے گا، جس کے دائیں اور بائیں اور مطلب پیچھے تینوں طرف جو ہے وہ ایک اتنی بڑی بڑی سپر پاورز اس طریقے سے موجود ہوں، نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ موجود ہوں، تو کہاں وہ چھوٹا سا ایک خطہ کوئی جس کی کروڑ کی بھی آبادی نہیں ہوگی تو وہ کہاں وہ سروائیو کر پائے گا. دیکھیں آپ اس سے بھی کم لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں، اس سے بھی کم ہیں. ہاں بالکل ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت ہیں. جو ہے نا یہ سونے کی چڑیا ہے. صحیح ہے. ان پہ یہ سوئٹزرلینڈ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. نہیں وہ تو بالکل ہے. ان کو آزاد کرو، پاکستان بھی چھوڑے. کشمیر کی جب تک یہ حافظ صحیح جیسے لوگ پاکستان میں ہیں یہ حسن نہیں حل ہونے دیں گے.
کشمیر جو ہے وہ یقیناً اس کا ایک بڑا ایک عنصر اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً ہے، اور جب تک کشمیری جو ہیں وہ ان کو سکون نہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو مشکل ہے وہ کشمیری جھیلتا ہے، کشمیری جھیلتا ہے۔ ناظرین، بہت انٹرسٹنگ یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کیا جنگ ضروری ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کی رائے جاننے کے لیے، اور آپ کا کیا اس کے بارے میں موقف ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ بات کریں میں آج ہم انڈیا اور پاکستان کے حالیہ حالات کے تناظر میں ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ کیا ایسے مسائل کے حل کے لیے جنگ ہی ضروری ہوا کرتا ہے، خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب بھارت کی طرف سے اور خصوصی طور پہ وہاں کی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی بار جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ایسی بات کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ایک یہ جو بات اس میں ایک بڑی جو ہے نا افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب عالمی جو دنیا ہے وہ بھی انڈیا کے اس موقف کے ساتھ نہیں کھڑی کہ اس میں پاکستان انوالو ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ کوئی بظاہر ایسی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی کہ جی پاکستان ایسے میں کیوں انوالو ہو کسی۔ اچھا دیکھیں، اب یہ بات تو جو ایگزیکٹلی عمران خان نے ان کے ساتھ مختلف سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس موقع کے اوپر ایک اچھا میرا خیال ہے یہ ایک پہلو سامنے آیا کہ جو اکراس دا بورڈ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق تھیں، اور در حقیقت یہ جو ان کا موقف تھا عمران خان کا، یہ بہت ایک اچھا اور پازیٹیو موقف تھا کہ بھائی ہمیں آپ ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ایویڈنس پرووائڈ کریں گے، ہم اپنے شہریوں کے خلاف کارروائی کریں گے اگر کوئی اس کے اندر ملوث ہوا، تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس بھی آپ خود ہی اب تلاش کریں، باقی سارے بھی، پھر سوشل میڈیا پر جبکہ آپ کا ایک جاسوس جو ہے وہ مطلب ایکٹیو جاسوس جی وہ موجود ہے، اب حاضر سروس جاسوس، وہ اس کا عالمی برادری، عالمی جو عدالت ہے اس کے اندر اس کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو ایک اور کالر ہے، جی کالر شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور جنگ تو اپنے ساتھ ایک اتنی بڑی تباہی لے کر آتی ہے۔ صحیح۔ انڈیا کو پتا ہے کہ 6 ستمبر جب 1965 میں اس نے اتنے بڑے ملک نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو افواج پاکستان نے کس طریقے سے اسے مار دی کہ اس کے سارے نشے ختم ہو گئے، اور مرے ہوئے سانپ کی طرح وہ اس کا جل جو زہر تھا وہ اسی طرح مطلب کہ ہماری بری اور جو بحری اور فضائی جو فوج تھی اس نے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ 65 کلومیٹر وہ اندر چل گئے۔ تو آج بھی انڈیا جب پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی سوچتا ہے تو وہ 1000 بار اسی ہسٹری کو سوچتا ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ بندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا۔ وہ تو مودی سمجھتا ہے کہ ہم پھونک ماریں گے اور یہ بس ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہم تھوڑی تعداد میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فوجیوں کے اندر بہت بڑا ایمان کا جذبہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب تک انسان جو ہے دنیا کی خوشی جو ہے وہ عارضی خوشی ہے، اور جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی عارضی ہے، لیکن ہم اس مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر آپس میں جو ہے متحد نہیں ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کفر کی یلغار آج کامیاب ہو رہی ہے۔ ہمارے اوپر جو حملے ہیں وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور دنیا کی خوشی کو ہی سب کچھ، حالانکہ ہمارے نبی نے یہ ہمیں سبق نہیں پڑھایا، اور نہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا۔ اور میرے تو والد نے 65 کی جنگ لڑی ہے، اور جب سیمبرین جو تھی وہ ایک ہی سیمبرین، پورے ایشیا میں ایک سیمبرین تھی پاکستان کے پاس، نہ چائنا کے پاس سیمبرین تھی اور نہ انڈیا کے پاس تھی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اچھا دیکھیں جو نمبرز کی بات ہے، جو ہمارے بھی انہوں نے بات چیت کی کچھ نمبرز کی، وہ بھی ایک ٹھیک ہے، جو نمبرز کا جو توازن ہوتا ہے، مگر یہ جو نمبرز جو ہیں، یہ آؤٹ نمبرنگ جو ہے وہ اس وقت خاصی پیچھے چلی جاتی ہیں کہ جب دو ملک نیوکلیئر پاور ہوتے ہیں. یہی بات ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی ساری وہ جو نمبر گیم ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ ان کے پاس کتنے فوجی طیارے ہیں، ان کے پاس مطلب آرمی کی تعداد کتنی ہے، مگر بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو ایک نیوکلیئر پاور ہونا یہ کوئی چھوٹی چیز بہرحال نہیں ہوتی ہے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ اگر یہ نیوکلیئر پاور پاکستان نہ ہوتی تو شاید ان گزشتہ 10 سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ مزید کوئی معاملہ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا. مگر اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے بہرحال. اور جس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بہرحال ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ اس قدر جس کو کہنا چاہیے کہ نفرت آمیز مہم چلا رہا ہے، جس کے اندر بالکل غیر ذمہ دارانہ انداز ہے. اور اس کے وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جو دیکھیں یہ جو فن ہے، فنکار ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے تو یہ تو امن کے جس کو کہنا چاہیے نا، یہ تو امن کے فروغ کے لیے ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دوستی اور ایک فرینڈشپ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. پاکستانی جو کھلاڑی ہیں ان کی تصاویر ہندوستان کے جو کرکٹ ایسوسیشنز جو گراؤنڈز ہیں اور ان کی جو لابیز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً تمام سے. اچھا مطلب یہ تو ایک جنون ہے نا، ایک تو جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک دیوانہ پن ہے جس کو آپ کہہ لیں. اور اس سے زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بچوں کی نہیں آپس میں کوئی کسی بات پہ لڑاس کی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بالکل عجیب سی باتیں. اور وہ بڑے پڑھے لکھے، ظاہر ہے آپ کے میڈیا کے بڑے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، مگر بالکل بچگانہ سی باتیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی عقل مندی کی بات کرتا ہے یا جو اس پہ وہ عقل مندی کی یہی بات ہے کہ جی اگر کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ضرور بات کریں، اگر نہیں ہے تو ویسے بلیم نہ کریں. وہ ایک جو کرتارپور بارڈر کے حوالے سے جو انڈین ایک وہ پولیٹیشین تھے جن کا ایک بڑا کردار تھا، سدھو صاحب، ہاں جی، تو انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو صاحب، ہاں ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کا نام لیں یا اس کو اصرار کیا گیا تو نام لینے سے انکار کہ بھائی، اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایویڈنس ہے تو آپ کریں، ورنہ یہ اس طرح سے حرکتیں کرنا. اور میرے خیال میں ویسے کچھ ایسے اس میں جو ایک بڑا پازیٹیو چیز وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اور پولیٹیشنز بھی بڑے ریلیکس ہو کے وہ اپنا جو ہے نا بالکل پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ ایسے جیسے وہ گدر بھبکیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں ادھر سے، اور یہ اپنے معاملات کے اندر جو کرکٹ بھی آج کل چل رہی ہے. اچھا اس میں جو بات آپ نے بیچ میں کہی تھی نا، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا سب سے زیادہ جو مین فوکس پوائنٹ ہے وہ اپریل اور مئی کے اندر جو ہندوستان کی الیکشن ہونے والے ہیں، شاید یہ الیکشن کی کیمپین کا آغاز ہے جس کو آپ کو کہنا چاہیے. اچھا ان کی جو بی جے پی کی جو پچھلی کیمپین تھی وہ بھی تقریباً اسی طریقے کی ایک اینٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہندوستان کے اندر، اور اس کے اوپر جو ایک وہ انہوں نے پورا سینٹیمنٹ ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک شدت پسندی، انتہا پسندی کی طرف لے کر جانا، اور ان آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ کر کے ان کے ذریعے سے. اب اس وقت جو ہوا ہے، جو پاکستانی فنکاروں کے معاہدے تھے ان کے ساتھ ہندوستان کی فلموں میں، ہندوستان کے ڈراموں کے اندر کچھ مختلف جگہوں پر وہ پرفارم کرنے کے، وہ سارے کینسل ہو گئے. پھر اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پاکستانی شہری جو وہاں پر موجود تھے، ان پاکستانی شہریوں کو نوٹس دے دیا گیا کہ جی آپ جلد از جلد جو ہے وہ ہندوستان جو ویزا لے کے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کو کہ بھائی ان کو نکال دیا گیا. اور تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، یہ کوئی مہذب اقوام تو یہ کام نہیں کرتی ہیں. وہ ابراہیم بھائی جو وہاں کے ان کے اپنے شہری ہیں، مسلمان شہری، اور خاص طور پہ کشمیری جو ہیں، ان کے لیے تو بہت سارے ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے زمین تنگ ہو گئی ہے اب تو. بالکل کچھ کالرز ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں سر؟ میں دوبارہ لائک کر رہا ہوں واٹ فورٹ سے. جی سوری میں آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کر رہا ہوں. آپ نے لکھا ہے کیا جنگ ضروری ہے، تو میں یہاں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کیا جنگ ضروری ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو تسلیم کرنا ضروری ہے. کہ ابھی کل برسلز میں وزیر اعظم فاروق عبداللہ کے سامنے وہ ایم پی نے بھی یہ مسئلہ کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت کو ایک نمائندہ گورنمنٹ تسلیم کیا جائے. تو اس حوالے سے آج کچھ عرصہ پہلے جب ہماری ایئر مارشل اسد خان سے بات چیت ہوئی تھی
جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے سے بات کی کہ کشمیر کا فیوچر کیا ہوگا آئندہ آنے وقتوں کا. تو اس وقت کہنے لگی کہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. یہ بعد میں آ رہی ان سے بات کی تھی ان کے بنگلے پر. تو انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کی علاقے کے بعد اب بھارت کی ساری فوج لداخ گلگت سے لے کر چمپ تک آ چکی ہے اور ایک چھوٹا سا پاکستان کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتا. اور بھٹو صاحب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے جہاں بنگلہ دیش تسلیم کیا تھا کشمیر کو بھی علیحدہ وطن تسلیم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر وہاں ایک قدم اٹھاتے لوگ. اب تک وہ میں نے اس بات سے بھی کیا کہ ابھی وقت ہے, کیوں نہیں ہو رہا, ابھی تو وقت ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ جو گمراہان یہ سوچیں کہ اس کو فائنل کریں, کیونکہ آپ سے شملہ ایگریمنٹ زمینی حالات بدل چکے ہیں. اصل میں اس کے ساتھ ساتھ زمینی حالات بدل چکے ہیں. پاکستان اور انڈیا دو ایسے ملک ہے اور کشمیر سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. صحیح. ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں زمینی حالات بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ انسان کی توپوں کا رخ موڑا جائے. بنیادی طور پر ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے انڈیا کی, جو بھی پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے, یہ انڈیا نے ایک ڈرامہ تو ضرور چاہے, اس کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں, سامنے کچھ ہو رہے ہیں, انٹر کچھ ہو رہے ہیں. تو ہماری بات جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین گورنمنٹ کو کی بنیاد پر اسے قائم کیا تھا کہ کل اگر انسان کشمیر کو نہیں چھوڑتا ہے تو ہم اقوام متحدہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو کشمیر کے مہاراجہ گورنمنٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے تاکہ زمینی حالات تبدیل ہوں. لیکن بد نصیبی یہ کہ ہماری آزاد کشمیر کی جتنی بھی سیاسی چاہتے تھے نہ یہ علاقوں مانتے ہیں, نہ راشماری کو مانتے ہیں, نہ خودداری کو مانتے ہیں. یہ سے تو ایک ڈنڈورا چاہے ساری زمان دنیا میں کہ لڑکا بغل میں اور ڈنڈورا نظر میں. یہ نہیں کہتے کہ جی اب ہمارے وطن کو تسلیم کیا جائے تاکہ انسان کو کشمیر سے نکالنے کے لیے کوئی نکلنے کا موقع تو ملے. کل انڈیا یہ کہنے کا جی اب میں کشمیر سے نکلوں گا, کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا جو اب کشمیر کا علیحدہ وطن تسلیم ہو چکا. اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انڈیا کو ایک ٹائم ٹیبل دے, ایک روڈ میپ دے کہ اس ٹائم ٹیبل کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. نہیں تو اقوام متحدہ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیر کی 1547 توسیع کو بحال کرنے کا اعلان کرے. کشمیر اپنے وطن کی آزادی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. فوجیں نکالیں گے, فوجیں دونوں نہیں نکالی, یہ الگ بات ہے کیوں نکلی اس کی وجہ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زمینی حالات بدلنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ, آئی ول ٹیک یور ٹائم. بہت شکریہ. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جی ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زبیری صاحب. جی میرے بھائی, اصل میں جنگ سے کئی مسائل حل نہیں ہوتے, تباہی ہوتی ہے. جس طرح چینکیوں نے کہا اور اس کے بعد ملکہ بلقیس نے کہا کہ لڑائی کرنے کا سلیمان علیہ السلام سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں تباہی مچ جاتی ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لڑائی کرنی پڑتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب لڑائی ٹھونسی کی, بدر, احد اور خندق کے بعد اور کئی مارکے ہوئے, کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ سر سے اتر کے ناک کی طرف آ جائے کوئی بات تو اس کا پھر دفاع کرنا پڑتا ہے. اگرچہ ہم نہیں چاہتے, میں یقین کریں کہ میں جنگ کے بالکل خلاف ہوں, لیکن اب کیا کریں. اگر انڈیا ہمیں ہماری ناک میں رکھوں, ہماری آنکھوں میں انگلیاں ڈال کے یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی ہم تم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں. نہیں یہ تو دیکھیں, یہ بات تو بالکل طے شدہ بات ہے. پاکستان کے جو حکومت ہے, عمران خان نے یہ بات بہت کلیئر کہی کہ یہ نہیں سوچئے گا کہ ہم سوچیں گے نہیں, ہم کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنا دفاع کریں گے اور ہم اس کا جواب جو ہے بھرپور طریقے سے دیں گے. آپ کے چینل سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج لڑائی اگر لگ پڑی خدا نخواستہ تو میں کل ٹکٹ کٹا کے انشاءاللہ محاذ میں, اگرچہ میں آپ دونوں کی عمر سے زیادہ میری عمر ہے, میں وہاں چلا جاؤں گا. حضرات تمسخر بھی اس کو نہ سمجھیں, میں ریئلی I want to defend my country. جس طرح آپ کو پیار ہے, 20 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کو پیار ہے, ہمیں اس ملک سے پیار ہے. ہم اس کی گاؤں ماتا کا موت پینے والوں سے ہم نہیں ڈرتے. السلام علیکم. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اپنا جو موقف ہے اس کا بھی اظہار کیا, اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا, اور یقیناً یہ ناظرین جنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ شروع کرنا آسان ہوتا ہے, مگر اس کو ختم کرنا, اس کو سمیٹنا پھر کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور جس طریقے سے ہم نے وہ ایک میرے خیال ہے مولانا روم کی ایک حکایت کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے پوچھا کہ بھئی تم
یہ کس طریقے سے اپنا یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ فساد پھیلا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے اس نے ایک شہد کا جو ہے وہ لیا اور دیوار کے اوپر لگا دیا، اس نے چیونٹی آئی، چیونٹی جو ہے وہ شہد کی طرف آگے بڑھی تو اس کے چیونٹی کے پیچھے جو ہے چھپکلی بڑھی، چھپکلی کے پیچھے جو ہے وہ بلی جو ہے اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھی، وہیں سے کوئی سپہ سالار جا رہا تھا، سپہ سالار کے پاس جو تھا وہ ایک کتا تھا، کتے نے جب بلی کو دیکھا تو وہ بلی کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑا اور بلی جو ہے وہ وہاں سے گری اور کسی ایک بڑے سے اس کے اندر دودھ کا جو برتن تھا برتن کے اندر گر گئی، تو اس جو سپہ سالار وہ جو دودھ والے کا جو مالک تھا اس نے اس کتے کو مار دیا۔ اب جب اس نے کتے کو مارا تو اس کے بعد سپہ سالار نے کہا جی پوری آبادی کو جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا جائے۔ تو مطلب مار کٹائی سے کوئی حل بیرل نہیں نکلتا، اور پھر جس وقت جنگ ہوتی ہے تو جنگ آپ شروع تو کر دیتے ہیں مگر جنگ کا اختتام جو ہے، اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ مختلف طاقتیں جو ہیں وہ کسی کو جو ہے نا شے دے دیتی ہیں کہ جی چلو تم چلو بس کرو، اور اس کے بعد ہم پیچھے موجود ہیں، ہم سنبھال لیں گے اس کو۔ اب دیکھیں ہندوستان جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ، میرے خیال ہے کو 3 مرتبہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کے لیے لے کر گیا ہے، اس نے ریزولوشنز لے کر گیا ہے، مگر تینوں مرتبہ جو ہے وہ چائنا نے اس کو بلاک کر دیا ہے، وہ ویٹو کیا ہے وہ۔ اچھا، اور صورتحال کوئی آج بھی کوئی ڈیفرنٹ تو نہیں ہوئی ہے۔ مودی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، یہ بات تو پہلی مرتبہ تو نہیں کہی ہے، یہ بات پہلے بھی وہ مستقل یہ بات کہہ رہے ہیں، صحیح، اور اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کا ایک اپنا موقف جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے اور بڑا مضبوطی کے ساتھ پاکستان نے جو ہے نا وہ اس حوالے سے خاص طور پہ اس موقع کے اوپر اس کا ریئیکٹ کیا، اور بالکل یہی بات ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہ تو حل ہے اور نہ ہی کوئی اچھی بات ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر پاکستانی جو افواج ہیں وہ تو ہیں ہی، عوام کے اندر بھی ایسا جذبہ ہے کہ جو شاید ہی جو ہے وہ دیگر اقوام کے اندر نظر آتا ہو، خاص طور پہ مطلب، اور یہ ثابت بھی کیا ہے پاکستان کے عوام نے، بالکل ایسا ہی۔ اور وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ کچھ بھارتی فوجی وہ وہاں پہ بارڈر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے کہ بھائی یہ ہمیں دال دیتے ہیں اور وہ بھی صاف نہیں ہوتی اور یہ ہے اور وہ ہے، تو انہوں نے بہت سارے اس طرح کے مسائل بھی ان کا بھی ذکر کیا، جبکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا ایک اپنا جذبہ ہے، اور بات یہ ہے کہ اس طرف معاملات نہ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ جو کچھ ہوا ہے، اب اس کے بعد اب یہ جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، وہ جو کرتارپور کا وہ بارڈر کا جو معاملہ تھا، جو ایک پاس راہداری جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے لیے بنائی گئی تھی، حالانکہ پاکستان کے اپنے لیے کوئی سیکورٹی کے لیے ایک اچھا خاصا بڑا چیلنج ہے وہ، یہی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک ریلیشن شپ سکھ برادری کے ساتھ بنانے کے لیے، اس کو ایک اسٹرانگ کرنے کے لیے، اچھا وہ جو بات چیت ہے وہ بات چیت اب کلوز کر دی گئی ہے، اور حالانکہ پاکستان اس پہ بڑی تیزی سے کام جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں، جو بظاہر نہیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اچھی ہو رہی تھیں، جن کو مختلف جو عناصر ہیں وہ اچھا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ضمیر بول رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی یہ آپ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، جنگ کیا ضروری ہے۔ اصل میں جنگ ضروری تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا پڑوسی ایسا ہے کہ یہ بغیر جوتے کے مانتا بھی نہیں ہے۔ سن 1965 میں اس کو سبق ملا تھا اور ہم نے وہ جنگ بڑی اچھی طرح دیکھی ہے، اور لوگوں میں، پاکستانیوں میں اتنا جذبہ تھا کہ جو پہلے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور مطلب ہے ہم لڑیں گے، سمجھے کہ نہیں، اور یہی حساب تھا ہر پاکستانی کا۔ ہمارے گھر میں کم از کم 250-300 بندہ آ گیا تھا، 6 پیکٹ کھولے بھی نہیں اور وہاں رکھ دیے کہ یہ پہنچاؤ جی، سمجھے کہ ایمبیسی میں 1965 میں، رائٹ۔ اور حقیقت جانے کہ ہر پاکستانی کا یہی مدعا تھا کہ میں جاؤں، میں لڑوں، سمجھے کہ نہیں، اور یہ بہت غلط بات کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ اس بے غیرت کو ہوش آنا چاہیے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنے موقف کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے، اور ایک جو ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر ابھی دیکھیں یہ مختلف طریقوں سے، میرا خیال ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ
اکسا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس لائن کے اوپر آئے اور وہی جو بات وہ چاہتے ہیں اسی کی اس انداز سے جو ہے نا وہ بیہیو کریں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات جی جو جنگ کا آپ کہہ رہے ہیں, جنگ جو ہے نا یہ سفارتی سطح پر شروع ہو چکی ہے, اور اس سفارتی جنگ میں انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی, جو کہ بہت کامیابی سے اب لڑی جا رہی ہے. اور نارمل جنگ کرنے میں آرمی کے لحاظ سے تو انڈیا میں اتنی دم ہی نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے, لیکن سفارتی سطح پر اب ڈیفینیٹلی وہ فیل ہوگا اور کشمیریوں کو ان کو آزادی کا حق ضرور ملے گا بہت جلد. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عاصم بول رہا ہوں. جی عاصم صاحب, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئچ آن کیا ہے. جی تو یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی بات کر رہے ہیں آپ, کہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں ان کی نہیں ابھی تو ہم بات ہے, مگر ابھی اس وقت اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے جو ایک فضا بنی. انشاءاللہ سبحانہ و تعالی جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہوئی تو بڑے خطرناک نتائج ہوں گے اس کے. صحیح ہے, یہ دنیا ڈری ہوئی ہے کیونکہ دونوں ایٹامک پاور ہیں, اور خدا نہ خاصہ جنگ ہوئی کسی حد تک پہنچ گئی کہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہ نکلا, اس کے پاس پھر ایک ہی راستہ ہے بس اپنے سروائیول کے لیے, پھر ہوتا ہے ڈو اور ڈائی, ڈونٹ آسک وائی. تو پھر یہ نتیجے ہوتے ہیں جنگوں کے, اور جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھ لیں افغانستان, یقیناً جناب ویتنام اور دنیا کی جنگیں, بالکل ایسے کوئی حل نہیں ہے جنگوں کا آج کل. بالکل ٹھیک ہے عاصم صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا, اور بالکل میرا خیال ہے یقیناً یہی بات ہے کہ جنگوں کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ماضی قریب کے اندر جو جنگیں رہی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں ایران اور عراق کی جنگ ہوئی, دونوں کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا, کویت کو, اس کے بعد عراق خود کس کیفیت کا شکار ہوا ہے. افغانستان میں تقریباً کوئی 2 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. اسی طریقے سے شام میں دیکھیں آپ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ان جنگوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. عراق کی ہمارے سامنے ایک مثال جو ہے وہ موجود ہے, 3 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے وہ وہاں لقمہ اجل ہوئے ہیں. یمن کی جنگ ہے, تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب اب تک اس کے جس کو کہنا چاہیے کہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا یہ روس کا یوکرین کے ساتھ, وہ کرائمیا کے ساتھ, مطلب یہ جو معاملات ہیں اس سے کوئی حاصل وصول بہرحال نہیں ہو پاتا ان جنگوں سے. صحیح ہے, لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بات ہے نا بھائی کہ انڈیا کو ابھی جو ہے نا انہیں کوئی اس طرح ریسنٹلی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا, انہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم تو وہ ہے کہ جو بہت بڑے کرائسس سے, ایسے کرائسس کہ جس کے اندر بہت ساری کنٹریز وہ تباہ ہو گئی ہیں. یہ جو ایک خانہ جنگی کسی صورتحال تھی, 70,000 سے زیادہ, جو 70,000 سے زائد شہادتوں کے بعد بھی الحمدللہ ایک ملک جو ہے وہ اپنی بہتر حالت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر ہماری قوم کا جذبہ تو وہ ہے کہ وہاں پہ جب لاہور کے اندر جب بارڈر پہ حملہ ہوا, جہاں پہ وہ پریڈ ہوتی ہے, تو اس طرف پاکستان کی طرف حملہ ہوتا ہے, تو اب خیال تھا کہ اگلے دن تو شاید وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں نظر آئے گا. اگلے دن زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. تو پاکستانی قوم ایک بڑے کرائسس سے گزر کے وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اور ان کو معلوم ہے اب جیسے یہ ایک اٹیک وہاں پہ ہوا ہے تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ اس کا پاکستان پہ بلیم کر کے, اور جی جنگ اور یہ اور وہ, پاکستان تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے گزر کے, اور اس کے باقاعدہ جو ہے وہ ایویڈنسز بھی موجود ہیں, لیکن اس طرح کی جو دیوانگا جو اس کا اظہار کر رہے ہیں انڈیا کی حکومت کی طرف سے, وہ یہاں پہ اس وجہ سے نظر نہیں آتی کیونکہ ہمیں وہ تمام جو ایک مشکلات ہیں ان سے گزر کر ہم آگے یہاں تک جو ہے وہ آگے پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز جو ہیں وہ شامل رہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کے اندر, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایک جو بھی گفتگو ہو بہت سلیقے کے ساتھ ہو, شائستگی کے ساتھ ہو, الفاظ جو ہیں وہ ان کا چناؤ بہت احتیاط کے ساتھ کیا جائے, کیونکہ بہرحال ہم جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہماری, ہم نہ صرف ایک اپنی ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم ایک جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے کمیونٹی کے سفیر بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ اسلام چینل کی بھی بہرحال یہی روایت ہے کہ چاہے وہ مذہبی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں, ان میں جو درمیانی راہ ہے اور جو ایک
جو بھی رائے ہے اس کو اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو اسی چیز کو ہم ناظرین کرام انشاءاللہ آگے بھی بڑھا رہے ہیں, آپ کی آراء کو بھی ساتھ سے شامل کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد مزید آپ کی کالز کو شامل کریں گے اور آپ کی آراء کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہم شامل ہو رہے ہیں, اور اس آخری حصے میں ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے اس آج کے موضوع کو, کیا جنگ ضروری ہے, اس کو کنکلوڈ بھی کریں, اور اس کے ساتھ میں آپ کی بھی کچھ کالز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں. تو جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ 1-2 دن کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہندوستان نے کہا کہ جی ایک مطالبہ وہاں سے بڑی زور و شور سے آیا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو کرکٹ ہے اس کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا جائے, ورلڈ کپ میں جو میچز ہیں اس کو بھی نہ کھیلا جائے. تو سنیل گواسکر صاحب جو ہیں, جو سابق کپتان رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میچ نہ کھیلنے سے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہمارا اپنا ہی نقصان ہو جائے گا, ٹھیک ہے, 2 پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے کم ہی ہو جائیں گے. اچھا, اس طریقے کے بھی بہت سارے ایسے جو معاملات ہیں وہ بھی, جس کو کہنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر, مگر اس سے زیادہ ایک خطرناک جو دھمکی ہے وہ جو ہندوستان کی طرف سے آئی ہے وہ پانی کے مسئلے کے اوپر ہے. پانی کی بندش جو ہے یہ ایک خطرناک اور سیریس میرا خیال ہے ایک معاملہ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا پانی جو ہے وہ یہاں پر روک لیں گے, اس کو آگے نہیں جانے دیں گے, اور پاکستان کو جو ہے وہ اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ برداشت کرنے پڑیں گے, جو ایک خشک سالی اور قحط کی صورت میں ہو سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. دیکھیں میں آپ کے ابھی بریک سے پہلے آخری آپ کی باتیں میں سن رہا تھا, تو اسی وقت میں نے ٹی وی آن کیا. جنگ جو ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوئی, اس نے جو تباہی کی انسانیت کی اور مالی جو تباہی ہوئی, وہ آج تک لوگ اس کو ریکور نہیں کر پائے. تو جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. میرے خیال میں جو پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یا قومیں ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ حکمت سے اور ہوشیاری سے اور علم سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قائد اعظم جیسے لائق ترین انسان نے پوری جدوجہد میں کبھی بھی جنگ کا نام نہیں لیا. وہ بہت ہوشیاری سے انہوں نے پاکستان اتنا بڑا ملک لے لیا تھا. اور اس کے بعد جنگ کے دنیا میں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں فلسطین میں دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, یا عراق میں دیکھیں, افغانستان میں جو ہوئی, عراق میں جو ہوئی, سیریا میں جو ہوئی, تو اس کے رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اینڈ کے اوپر آج 18-20 سال کے بعد امریکہ پھر طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور جس طریقے سے وہ انٹر ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس طرح میزائل مار کے انہوں نے تباہ کیا. کچھ نہیں نکلا, نو ریزلٹ. سو میرے خیال میں جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں وہ ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, حکمت ہوتی ہے اور سمجھداری ہوتی ہے, وہ کبھی جنگ کا نام بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹیبل پہ آ جاؤ. یہ ہمیشہ آپ دیکھیں سب دنیا کے مسائل, جنگ عظیم دوم کا ہوا یا پہلے ہوا, اس کے بعد جتنے مسائل سب ٹیبل پہ سیٹل ہوئے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ لوگ دیانتدار بھی ہیں, عقل مند بھی ہیں, اور ان کے اندر تدبر بھی ہے, یہ سب چیزیں اگر مل کے ان کے اندر موجود ہیں, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز دنیا کی حل ہو سکتی ہے. کچھ لینا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا, لیکن عزت کے ساتھ اس کا حل نکلے گا. بالکل اسی طریقے سے میرا خیال ہے یہی جو ہے وہ قرین قیاس بات ہے. نیکسٹ کالر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجئے, کون بات کر رہے ہیں؟ میں ضمیر بول رہا ہوں. جی ضمیر صاحب. تو پہلے والا ضمیر نہیں ہے, میں ہفتے میں ہر روز کرتا ہوں جناب. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی شامل ہو جائیے بالکل دوبارہ. حافظ صاحب کو میرا سلام دینا چاہتا ہوں, ولنگ سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجئے, فرمائیے ضمیر اختر صاحب. جنگ کی بات ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا, ابھی تھوڑی دیر ہوئی, اب حافظ صاحب ہوں. ہم نہیں چاہتے جنگ, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے پیس امن. صحیح. مگر آگے سے کرے گا تو ہم سوچ نہیں جائیں گے نا. صحیح. ہم وی ڈیفینڈ آور کنٹری. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں کہتے ہوں جنرل صاحب نے شیخ مجیب کو ریسٹ کیا تھا, اور 65 کی جنگ میں وہ ٹینگو کے نیچے. جی میرا خیال ہے آپ کی جو لائن ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
Hello, good evening, sir. There's no such word as Islam. When Prophet Muhammad's father never gave him his name, he knew he would put the whole word Muslim into shame. That's why Ali was killed. Okay, آپ یہ دیکھیں جو ریلیونٹ ہم بات یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا جنگ ضروری ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو اسی کے حوالے سے ہم مخصوص رکھیں۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں حسن بات کر رہا ہوں چیمسفورڈ سے۔ جی جی حسن صاحب، میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو بالکل آج کی دنیا میں یہ بہت مشکل ہے، یہ جنگ بالکل ضروری نہیں ہے اور جنگ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے حوالے سے اگر یہ بات میں کروں تو وہ اس کو ایک حربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک دباؤ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پریشرائز کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہے، اور اس میں کچھ ہمارے ماضی کی حکومتوں کی بھی خرابیاں رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی ان کو آگے جواب نہیں دیا۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک ٹھوس جواب گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان کے ساتھ بات کی ہے کہ آؤ مذاکرات کریں، صحیح، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کر لو گے تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے، یعنی کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دے دیا۔ پہلی بات مذاکرات کی صحیح، جنگ بالکل ٹھیک نہیں، اور یہ تو بس وہ صرف دباؤ بڑھانے کے لیے کرتا ہے، باقی وہ گیدڑ بھپکی ہے اور وہ گیدڑ بھپکیاں کرتا رہے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کی گیدڑ بھپکیوں میں اور ان کے پریشر میں نہیں آئی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جی امام صاحب۔ جی نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ میری لائن تھرو ہو گئی ہے؟ جی 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 بات کیجیے۔ اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ میں کوٹلی ذات کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ جی، انڈیا نے جو جھوٹ پر جھوٹ مار مار کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں تو یہی دعا کروں لعنت الکاذبین، خدا کی لعنت ہو۔ میں نے بہت پروگرام دیکھا اچھی طریقہ سے۔ دیکھیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس لڑکے نے ان کے 40 آدمی مارے ہیں، وہ لڑکا آیا پاکستان سے گیا ہے کہ آزاد کے مقبوضہ کشمیر کا لڑکا ہے، وہ ہے ہی سری نگر کا مقبوضہ کشمیر کا لڑکا ہے، اس پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے ماں باپ پر ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے رشتہ داروں پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ پچھلے جتنا ریکارڈ ہے مقبوضہ کشمیر کا وہ سامنے لائیں تو صحیح نا، ویسے جھوٹ پر جھوٹ مار 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 کے ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں 1965 میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو ہم 3 گھنٹے روزانہ سوتے تھے، لگاتار ہم نے ڈیوٹیاں دی ہیں۔ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کروں، ناممکن ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے جو بیچارے مہاجر آئے تھے 1965 میں، وہ اس قدر زخمی ہو کے آئے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو بے حرمتی کی، انڈیا والوں نے مردوں کو قتل کیا، سب کچھ۔ وہاں میں نے لگاتار، ہم 9ویں 10ویں لڑکے تھے، انہوں نے پوری ڈیوٹیاں دی بہت۔ آج وہ لوگ جو 1965 میں مہاجر ہو کے انڈیا سے آئے تھے کنٹرول لائن سے پیچھے، آج وہ لوگ ہائی عہدوں پر پاکستان میں فائز ہیں، آزاد کشمیر میں۔ چلیں جی، چلیں، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے جو ہے وہ بات بھی کی، رائے کا اظہار بھی کیا۔ ایک اور کالر ہے، جی ایک اور کالر کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم دونوں کو ہماری طرف سے بہت بہت دعا سلام۔ اور بھائی جان، آپ جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جنگ کرنا نہیں چاہیے، ہم جنگ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ ہم کو جو ہے نا انڈیا ہم کو مجبور کرتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ہم ڈرنے والا پر لوگ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ادھر سے پر جائے گا، لڑے گا، ہمارا وعدہ ہے، لڑے گا اس کے ساتھ۔ اس لیے کہ ہم ہندو سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہندو ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیسا لوگ ہے اور کیسا لوگ نہیں ہے، یہ بہت ڈرپوک لوگ ہیں، لنگ والا لوگ ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اور دیکھیں اصل میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے نا، جو بیچ میں بہت سارے کالرز ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ آج کی اس گفتگو کا میرے نزدیک جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ جنگ کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس کو سمیٹنا اور اس کے بعد اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنریشنز جو ہیں، آنے والی جو نسلیں ہیں،
وہ اس کے خوفناک اور بھیانک نتائج کو بھگتتی ہیں، اور اس کے بعد جو ترقی کا جو ایک عمل ہے وہ نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ آپ اپنی دہائیوں جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہندوستان بھی واقعتاً اس حوالے سے کوئی کنسیڈر بھی کر رہا ہے کہ کوئی باقاعدہ پراپر جو ہے وہ اٹیک کرے گا. اگر وہ اٹیک کرتا ہے یا اگر اس طریقے کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اپنے لیے بھی بالکل کسی بھی حوالے سے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور یقیناً پاکستان بھی اپنی پوری وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیا جا سکے. اچھا، عالمی برادری کو بھی تو اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو مودی ہیں ان کا ایک ماضی وہ بھی بڑا واضح ہے. گجرات کے اندر جو کچھ ہوا اس کو عالمی میڈیا نے بھی جو ہے وہ اس کو اٹھایا، بات ہوئی. ابھی بھی پھر مطلب خود ان کے اپنے کئی صحافی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ یہ ایک طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں کہ جی تاکہ پاکستان کے خلاف اسی بنیاد کے اوپر. اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی ہے، عمران خان بھی جب انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اب کب تک ہم وہی پرانے انداز کے ساتھ چلتے رہیں گے. اب انڈین قوم کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا آگے بڑھیں اور ایک روشن خیالی کے ساتھ ایک اچھے انداز کے ساتھ جو ہے دنیا کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں. اچھا، اور اس کے ساتھ میں آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ جو رد عمل تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو بالکل امیڈیٹ جو رسپانس ٹویٹر کے اوپر ان کا آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، تو وہ بہت متوازن تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں کو اکٹھے ہو کر کوئی بات چیت کرنی چاہیے، یہ بہت گیٹ الانگ اور بات چیت کریں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ گفت و شنید ہونی چاہیے. جبکہ پہلے عمومی طور پہ فوراً ہی پاکستان پہ اٹیک آ جاتا تھا کہ جی یہ جو ہے نا پاکستان انوالو ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے تو پاکستان پہ الزام لگتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے، مگر یہاں پہ تو صاف کھل کے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی اس کی پوری ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا مظلوم ہے وہ کشمیری ہے. اچھا، کشمیری بھی پھر وہ خاص طور پہ جو بارڈر کے قریب رہتے ہیں دونوں طرف، جی بالکل صحیح، ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مختلف وہاں پہ ایون مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت سارے لوگ، اس حالیہ اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایون وہ جو وہاں کی گورنمنٹ، جو انڈیا کی گورنمنٹ کے تحت جو مقبوضہ کشمیر میں جو گورنمنٹ بنتی رہی ہے، مفتی اور ان کی وہ پوری، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ یہاں کے لڑکے ہیں کہ جو رد عمل کر رہے ہیں، رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آج مطلب یہ بات تو ایک بہت ہی جو ان کے اپنے لیے بھی ایک اچنبے کی بات ہے کہ وہ سیاستدان کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی آج یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ آخر ہندوستان کب اس بات کو سمجھے گا کہ کشمیری جو ہے وہ اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو کب وہ ایڈریس کرے گا، اس کو کب جو ہے وہ سننا شروع کرے گا. ایک اور کالر ہے، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہندوستان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، مطلب کس نے بم رکھا یا جو بھی ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہمارے گھر میں کوئی پتھر مارتا ہے تو ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ بھائی پتھر کہاں سے آیا ہے اور پتھر کس نے مارا ہے. تو اب اگر ہم بیٹھے بیٹھے ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے ہوا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. اس کو اس نے بڑے ملک کو کم سے کم اپنے تعلقات اور اس کی بنا پر یہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح سے. دوسرے یہ کہ جب وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو سارے لوگ چھپ کے بیٹھ کے دیکھا کرتے ہیں. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں، ایک دفعہ جب وہ ایک گائے کاٹی تھی، کسی نے کاٹی نہیں تھی، اس نے وہ بیچارہ لے کے جا رہا تھا صرف، اور اس ایک آدمی نے اس کو باقاعدہ قتل کیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ یہ ویڈیو بناؤ. اس نے ویڈیو بنائی، اتنی مطلب بھیانک ویڈیو جس کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سمجھے، وہ بیچارہ اپنی جان کھو دی، اس کے بیوی بچے غریب لوگ. تو اس وقت نہ مودی صاحب باہر آئے، نہ ہی کوئی ہندوستان کے یہ اسٹار، فلم اسٹار جو باہر آئے کہ بھائی یہ کیوں ہوا ہے. تو اگر اب اللہ نے یہ جو ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ آپ ہی کا کیا ہوا
آپ ہی کے پاس ریٹرن ہوا ہے، کیونکہ آپ نے جو خراب کام کیا اور آپ نے مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کس کی طرف سے ہوا یہ تو معلوم نہیں، لیکن بس ہوا۔ جی بالکل، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہندوستان کو کی اپنی، دیکھیں یہ جو گزشتہ جتنے ادوار رہے میرا خیال ہے اس میں جو مائنورٹیز جو ہیں ہندوستان کی، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ انسیف اور انسیکیور جو فیل کرتی ہیں، وہ صرف مسلم کمیونٹی نہیں ہے، باقی جتنی مائنورٹیز بھی جو ہیں جو اقلیت کے اندر ہیں، وہ سب اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اور جو ڈسکریمنیشن کا جو لیول ہے جو ساری مسلمان خاص طور پر، کیونکہ مسلمان ان سب میں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو اوورال جو پاپولیشن ہے اس کے اندر جو دوسرا فیتھ گروپ بنتا ہے وہ مسلمانوں کا بنتا ہے، تو اس حوالے سے اب ان کے لیے ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے مودی صاحب کی، ٹھیک ہے، ایک تو آپ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ عوام کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی تعلیم کے میدان میں ترقی کر دی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایک صنعتی انقلاب لے کے آ گئے ہیں، ہم نے کوئی بزنس کو، اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ کر دیا ہے، وہ ساری جگہ تو وہ ساری چیزیں تو اپنی طرف ایک طرف ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے ایک اچھا سینٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک انتہا پسندی، ایک شدت پسندی کا جو ایک نعرہ لگائیں اور اس نعرے کے اندر عوام کو جھونک دیں، اور جھونک کر جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے ووٹ حاصل کر لیں۔ اور جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 مہینے کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں، اس کی الیکشن کی تیاری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شروع ہو گیا ہے۔ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ بھرپور طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اس کے ذریعے سے جو مقبولیت ان کو پہلے حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہ مقبولیت یا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اب شاید وہ حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک عام ہندوستانی جو ہے وہ ہندوستانیت کا جو ایک جذبہ ہے نا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وہ ویلڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو جو ہے وہ بھار کر وہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جناب میں صلاح الدین بول رہا ہوں، بریڈ فورڈ یو کے سے۔ جی فرمائیے۔ جی اور جناب میں کوئی پالیٹکس کے بارے جتنا نہیں جانتا، پر پتا ہے کہ کسی زمانے سے ایسٹ جرمنی تے ویسٹ جرمنی تے پرابلم ہوندی سی جی کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوندی سی کہ وہ ایک سائڈ تو نہ دوسری سائڈ تے آ سکتے سی نہ ادھر آ سکتے، تے آخر جناب انہوں نے وہ دیوار ہٹائی ہے تو انہوں کا مسئلہ ختم ہویا ہے، تو آج کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صحیح، برلن وار۔ جی تے آزاد کشمیر تے کشمیر دے وچ جناب انڈیا بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، تے میرا خیال ہے انہوں ہٹ جانا چاہیے، پر جنگ دے ذریعے ضروری نہیں ہے، اور طریقے بھی بڑے نے، تے پاکستان نو اپنے ڈیفینس کرنے دا پورا حق ہے، انہوں ریڈ الرٹ تے رہنا چاہیے، تے اپنے ڈیفینس ہر ویلے ریڈی رکھنا چاہیے۔ تے نالے دوئے طاقتاں جڑیاں نے نیوکلیئر پاور نے، تے اگر مقصد ایک دوسرے تے فائر کرنے گے تے حکومت کون کرے گا؟ امریکہ والے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے بہت سارے ناظرین شامل ہوئے ہیں آج اس گفتگو کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے جو رائے ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ جو کنکلوژن مجھے نظر آتی ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کوئی ایک جنگی جنون کے اندر کوئی مبتلا ہو، یا کسی نے کہا کہ نہیں جی ان کو اکھاڑ دینا چاہیے، ان کو توڑ دینا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے۔ کوئی میرا خیال ہے کوئی ایک کالر بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس بات سے متفق ہو کہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہے، یہی بات ہے، مگر تقریباً سب یہ اس کے اوپر یکسو ہیں کہ اگر جنگ کوئی مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا ایک ڈیفینس کر سکے، اور اس کے اگینسٹ میں کوئی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اپنا ایک بچاؤ کے لیے تمام تدابیر جو ہیں وہ، اور اس کے لیے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے سفارتی محاذ پر، دفاعی محاذ پر، عسکری محاذ پر اس کو اختیار کرنے چاہیے۔ اور یہی ایک آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق یہی چیز بھی ہے، اور ایک مسلمان کے طور پہ بھی اور ایک پاکستانی کے طور پہ بھی یہ ایک بڑی قرین قیاس اور بڑی ایک کہہ لیجیے کہ دانشمندانہ جو ہے وہ طریقہ کار اور طرز عمل ہے اور طرز فکر ہے، جس کا ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ بھرپور اظہار بھی کیا ہے۔ اور بالکل ناظرین کرام، جیسے آج کی اس پوری گفتگو کے اندر آپ لوگوں نے بھی بھرپور طریقے کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ مسلط نہیں کرنی، جنگ کسی میں جو ہے وہ خود سے نہیں آگے بڑھنا، مگر یقیناً اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہماری فوج تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام بھی
کسی بڑی مضبوط فوج سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرمائے، اور بالخصوص جس الیکشن کی تیاری کے لیے ایک گورنمنٹ یہ سارا جو ہے وہ فتنہ مچائے ہوئے ہے، میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ انہی کو اگر ایک منہ کی کھانی پڑے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو بالکل ہم دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، سب مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه اداء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مجيب الدعوات، اقض ديوننا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا واغفر لنا وارحمنا فإنك خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور بہت سارے اس دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاک پروردگار تو دلوں کے راز جانتا ہے، میرے اللہ تو سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے، ہر طرح کی مشکلات مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسانی ہو جائے۔ الہ العالمین، جو نوجوان بچے بچیاں الہ العالمین مختلف حوالوں کے اندر وہ مختلف پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، الہ العالمین ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرما۔ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں الہ العالمین انہیں اپنی اولاد کی طرف سے ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے حفاظت عطا فرمانا۔ الہ العالمین، جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھنا۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ اے پاک پروردگار الہ العالمین، ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ کشمیر، فلسطین، سیریا، افغانستان، برما سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہے، الہ العالمین اس ظلم و ستم کی طویل شب کو امن و سکون کے سویرے میں تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار جو بھی دنیا کا امن و سکون تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں۔ انشاءاللہ کل شام دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔